नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन सुम्मा आमीन। आप सब लोगों से सवाल करना चाहूँगी, मैसेजेस में रिप्लाई करेंगे आप लोग कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, किस किस को याद है? हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, इतना तो याद होगा। माशाल्लाह, दो लोगों को याद है और जिनको याद है मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। इन हदीस में हम देख रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वज़ू है वो बताया जा रहा है रिवायात में, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे थे कि कभी किसी एक हदीस में एक मर्तबा आज़ाए वज़ू धोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है। एक हदीस हमने पढ़ी कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो मर्तबा आज़ाए वज़ू जो है वो धो रहे थे, ठीक है। और फिर एक और हदीस में हमने देखा कि तीन मर्तबा धोने की भी दलील मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये बताएं इस टॉपिक को, क्योंकि हम क्लोज करके आगे बढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? क्या हम एक मर्तबा भी अपने आज़ाए वज़ू धो लेंगे तो ये काफ़ी हो जाएगा, और फिर तीन मर्तबा हम क्यों जाते हैं? क्या हम इससे आगे चार मर्तबा भी धो सकते हैं? बिल्कुल, माशाअल्लाह। आमना, आपका भी जवाब बिल्कुल ठीक है, और सैयदा का भी जवाब ठीक है, कमर का, नाज़मा, माशाअल्लाह। अब यहाँ पे हम ये याद रखेंगे इंशाअल्लाह कि एक मर्तबा धोना शर्त है, ठीक है। एक मर्तबा धोना शर्त है और तीन उसकी हद है। इस हद को हमने क्रॉस नहीं करना है, चार मर्तबा नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसे साबित क्या हो रहा है? अगर शरई हुक्म के बारे में हम देखें, एक मर्तबा अज़ाए वज़ू धोना फर्ज है, ठीक है। और तीन क्या है? तीन आएगा मसनून। क्लियर हो गया आप सबको? बिल्कुल उज़मा फहमीद, आपने ठीक कहा कि तीन से ज्यादा मर्तबा धोना इसराफ हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। इसमें हम देखते हैं 398 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। वान अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौला, हजरत अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा रजाना, हम अब पहुँचे मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मिन मक्का ता, मक्का में, इलल मदीना, यानी मदीना से हम मक्का की तरफ जा रहे थे या सफ़र कर रहे थे अभी, ठीक है। तो एक जगह जब वो पहुंचे तो क्या हुआ वहां पर, हत्ता इज़ा कुन्ना बिमाइन, जब यहाँ तक कि हमने पा लिया पानी, बितरीक रास्ते में, ताज्जल कौमुन, तो कौम वाले यानी के लोगों ने जल्दी की, इंदल असरी, असर का उस वक्त होगा, ठीक है। फतवद्दाउ, उनसे उन्होंने जल्दी किया, वहुम उज्जालुन, उन सब ने जल्दी जल्दी वजू किया। अब यहाँ पे हम सोच सकते हैं ना कि जल्दी किस लिए की होगी? असर का वक्त है, फिर रास्ते में कहीं पे पानी नजर नहीं आया, ठीक है। सफर पे हैं, रवाना हो गए हैं सफर के लिए और वापसी की तरफ आ रहे हैं, इस तरह का तस्करा है कि मक्का से मदीना की तरफ आ रहे थे। ऑब्वियसली कहीं पानी नहीं मिला होगा और एक जगह ऐसी थी जहां पर पानी मिल गया। अब असर का भी टाइम था, वजू भी करना था, तो सबने जल्दी जल्दी वजू करना स्टार्ट कर दिया। फंतहाइना, हम पहुंचे, इलैहिम, उनकी तरफ, व आकाबुहुम तुलूहु लम यमस्सहा, लम यमस्सहल माऊ, यानी आकाबुहुम कहते हैं उनकी जो एड़ियां हैं वो खुश्क थी, ठीक है। तो लोहुन लम या यमस्सहल मा, यानी पानी उनकी एड़ियों तक नहीं पहुंचा था।
اب یہ لوگ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے جلدی جلدی وضو کر کے، اور یہاں پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی جو اصحاب ہیں وہ وہاں پر پہنچے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایڑیاں تو خشک ہیں ان کی، ٹھیک ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ویل ہے یعنی تباہی ہے، بربادی ہے، کس کے لیے؟ خشک ایڑیوں کے لیے، من النار آگ کی، یعنی یہاں پہ جو آگ ہے اس کی یہاں پہ وعید کی جا رہی ہے ان لوگوں کو کہ آگ میں ڈالا جائے گا ان لوگوں کو جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، جو وضو کے دوران بھی وضو بھی کر لیا پھر بھی ایڑیاں خشک ہیں۔ اسبغ الوضوء، بس وضو جو ہے وہ مکمل کرو۔ اب یہاں پہ اس حدیث سے کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ کیا کیا چیزیں مائنڈ میں آ رہی ہیں آپ کے؟ سب سے پہلی بات تو یہی مائنڈ میں آنے چاہیے کہ یہ غلطی کیوں ہوئی؟ غلطی ہوئی ہے جلدی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ جب بھی انسان کوئی کام جلدی کرتا ہے اس میں غلطی کا اندیشہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو جلدی نہیں کرنی ہے کسی بھی کام کے لیے۔ اور پھر دوسری جو چیز ہم نے سیکھی کہ دوران وضو اس چیز کو کنفرم کرنا ہے کہ ہمارے اعضائے وضو خشک نہ رہ جائیں، جتنے اعضاء دھونے کے لیے حکم ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر خشک رہ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وضو مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ آخری لائن میں یہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وضو کو پورا کرو، حالانکہ انہوں نے تو اپنی طرف سے وضو پورا کیا تھا، لیکن یہاں پہ کیا نتیجہ نکلا؟ یہ وضو پورا ہوا ہی نہیں، اور جب وضو پورا نہیں ہوا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو یہ نماز بھی obviously نہیں ہو پائے گی مکمل جب تک آپ کا وضو ہی مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز وضو جو ہے وہ شرط ہے نا نماز کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا عذاب ہے؟ اس کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب ہے۔ اب یہاں جو ویل کا ورڈ لکھا ہوا ہے نا، یہ ویل ایک جہنم میں ایک نالا ہے، ٹھیک ہے، یہ نالا ہے جس میں خون جمع کیا جاتا ہے اور جس میں پیپ جمع کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ویل سے بچنا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا؟ ہم نے وضو کو پورا کرنا ہے۔ ہم نے یہاں پہ یہ سیکھا کہ ہمارے دین میں جلدی ناپسندیدہ ہے، بہت ہی وقار سے، اطمینان سے، مطمئن ہو کے ہم نے اپنے جتنے بھی ہمارے کام ہیں وہ کرنے ہیں۔ انسان جو ہے نا اس کو ہر کام میں جلدی ہے، فیل ہوتا ہے نا کہ ہم سبھی لوگوں کو ہر کام میں جلدی ہے، ہمیں وضو کرنے میں جلدی ہے کہ جلدی جلدی کر لیں، اس کے بعد ہم نے نماز میں ہمیں جلدی ہے، ایون یہاں تک بھی دیکھا جاتا ہے کبھی جب خاص طور پر جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اس قدر جلدی ہوتی ہے کہ امام ابھی رکوع میں نہیں گیا اور ہم رکوع میں پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جلدی جو ہے یہ دین میں کیا ہے؟ یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور روٹین کے کاموں میں بھی دیکھ لیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو مائنڈ میں یہ چل رہا ہے کہ جلدی جلدی سلام پھیرنے کے بعد ہم نے یہ والا کام کرنا ہے، اب ہم نے اس والی چیز کے کو جو ہے وہ اس میں اپنے آپ کو انگیج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جلدی ہے یہ ہمیں نعمتوں کے ملنے میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کوئی چیز دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا ہم، تو ہمیں بہت جلدی اس کی قبول ہے، ہمیں کوئی چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کوئی بھی نعمت، تو ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ہم بار بار جو ہے اصرار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری تو دعا ہی پوری نہیں ہو رہی، مطلب فوراً جلدی بھی کر رہے ہیں، مایوس بھی ہو رہے ہیں، ساتھ میں بیمار ہو گئے تو ہمیں شفا والا ٹائم یاد نہیں رہتا، ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے کہ بس ہمیں فوراً ہم ٹھیک ہو جائیں اور جلدی جلدی ہمیں شفا مل جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی سے ٹھیک کر دیں۔ جاب نہیں مل رہی تو اس میں بھی جلدی ہے، جلدی جاب مل جائے، شادی نہیں ہو رہی کسی کی، ٹھیک ہے، اطمینان نہیں ہے، ہم استقامت نہیں اپناتے، ہمیں شادی نہیں ہو رہی تب بھی جلدی ہے، شادی ہو گئی تو بچوں کی جلدی ہو گئی، ٹھیک ہے، بچے ہو گئے تو اب ان کی اسکول جانے کی، ان کی تربیت میں، ہر ایک چیز میں جلدی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اطمینان جو ہے وہ سیکھنا ہے، ہر کام میں اطمینان۔ تو یہاں پہ ہم نے پہلے تو یہ کہ وضو کے بارے میں ہم نے مکمل اطمینان کرنا ہے کہ ہمارا وضو مکمل ہے یا نہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ یہ چیز خاص طور پر فیمیلز میں جو ہے یہ آبزرو کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟
یا تو کونیاں اتنی سخت کر لیتی ہیں خواتین اپنی، وہ خود نہیں کرتی، مطلب یہ کہ اس کا خیال نہیں رکھتی ہیں، کونیاں اور ایڑیاں خاص طور پر دیکھا گیا خواتین میں کہ ایڑیاں جب خاص طور پر سخت ہو جائیں تب بھی خشک رہ جاتی ہیں وہ، ٹھیک ہے، پانی وہاں پہ نہیں پہنچتا، یا آپ اس کو اچھے سے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ایڑیوں تک پانی نہیں پہنچا، اس کی ایک وجہ ان کی خشکی بھی ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کونیاں اور ایڑیاں یہ سخت نہیں ہو، ہمیں ان کو کلین کرنا ہے بہت اچھے سے، چانس نہیں رہنا چاہیے نا کہ کوئی بھی ایسا چانس ہم نہیں چھوڑیں۔ تو ایڑیوں کو خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے موئسچرائز کر کے سونے، کسی بھی چیز سے آپ کر سکتے ہیں، ویزلین سے، کوئی گلیسرین، کوئی بھی موئسچرائزر آپ یوز کریں، وہ سخت ہونے ہی نہ پائیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے سخت نہ ہو جائیں کہ اس کی خشکی کا کوئی بھی چانس رہ جائے، یہ بھی ہم اس میں ریمیڈی کر سکتے ہیں۔ تو زیادہ تر یہ چیز خواتین میں کیونکہ دیکھی جاتی ہے، مرد تو بند جوتے پہنتے ہیں آفس جاتے ہوئے بھی، اور مطلب آل دا ٹائم ان کا یہ خیال ہوتا ہے اس چیز کو، اس چیز کا، تو ان کے لیے یہ والا پرابلم نہیں ہے، خواتین کے لیے خاص طور پر یہ پرابلم ہے۔ تو یہاں ہم نے اس حدیث سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اگلی حدیث ہے ہمارے پاس 399، وعن المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ان النبی تودع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، فمسح، پس مسح کیا، بناصیتہ، اپنی پیشانی پر، وعلی الامامتی، اور اپنی پگڑی پر، ٹھیک ہے، امامہ کہتے ہیں پگڑی کو، یا جو اوپر سر کے اوپر جو محنت سے باندھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں امامہ یا پھر پگڑی، اور وعلی الخفین، اور خفین کہتے ہیں موزے جو آپ نے اپنے پیروں پر پہنے ہوتے ہیں، ان پر بھی دیکھیں کیا کیا، مسح کیا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امامہ پر مسح اگر مرد کر لیتے ہیں تو یہ جائز ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، پیشانی پر بھی مسح کرنا ہوگا جب مسح کا ٹائم آتا ہے، یعنی کچھ ایریا پیشانی سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو پیشانی کور ہو گئی، پھر امامہ پر مسح ہو گیا، اور پھر گدی تک ہاتھ کو لے جائیں، اسی طریقے سے مسح کرتے ہوئے ہاتھ کو واپس لے آئیں، تو یہ چیز جو ہے مسح کو کفایت کرے گی انشاءاللہ۔ اب یہاں دوسری جو چیز ہے وہ ہے موزوں پر یا جرابوں پر مسح بالکل جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ لوگوں سے سوال کروں گی کہ اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے کیا حجاب پر، جس طرح سے فیمیلز حجاب پہنتی ہیں، تو کیا اس پر آمنا بالکل بھی نہیں، شرٹ کے بازو اگر ٹائٹ ہے تو اس کو پھر آپ لوز کروا لیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی چیز جہاں پر مسا ثابت ہی نہیں ہے وہاں آپ مسا نہیں کر سکتے۔ اچھا، جو سوال آپ نے کیا فوزیہ اسکارف پر وضو کا، تو میں یہی آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ ایسا وضو کیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں اہل علم اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اسکارف کے اوپر مسا کر لینا۔ وجہ یہ ہے کہ حجاب جو ہے اس کو بہت زیادہ مشکل سے نہیں انسان پہنتا، آسانی سے ایک آدھ پن لگائی آپ حجاب کر لیتے ہو، اس کو ویئر کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، جبکہ پگڑی جو ہے، پگڑی امامہ، اس کو تو بہت محنت سے باندھا جاتا ہے۔ کبھی آپ کو یقین نہیں آئے تو یوٹیوب پہ اس کو آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا، جس طرح سے ہمارا 2.5 میٹر کا جو دوپٹہ ہوتا ہے اتنا یہ کپڑا ہوتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ اچھے سے محنت سے کر کے باندھا جاتا ہے، اور اگر ایک بار آپ نے پگڑی باندھ لی کسی بھی مرد نے تو اس کو آسانی سے دوبارہ سے کھول کے ہر نماز کے لیے اس کو دوبارہ ارینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پگڑی اور حجاب کی جو محنت ہے اس میں فرق ہے، حجاب آپ نے مسا کیا، آپ نے اتار لیا، آپ دوبارہ فوراً آسانی سے حجاب پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حجاب پر مسا جو ہے کچھ اہل علم اس کی اجازت دے بھی دیتے ہیں، اس حوالے سے کہ کہیں پہ آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ارد گرد آپ کو
مرد نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم لوگ ایسے وضو کر سکتے ہیں نا کہ آپ کی بیک ہے اور آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، سامنے دیوار ہے، جیسے آپ کو خاص طور پر جب یہاں جاتے ہیں آپ حج عمرہ کرنے کے لیے تو ایسی جگہ ہیں، آپ وہاں پہ رک کے وضو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل آپ نامحرم آپ کے بالوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، یا آپ اتنا ایزیلی اپنے اسکارف کے اندر سے آپ نہیں کر پا رہی ہیں مسا اپنے سر کا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ آپ نہیں دیتے کہ آپ آل دا ٹائم آپ کا حجاب ہے تو آپ نے حجاب پر ہی مسا کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گیا یہاں تک آپ کو؟ کلیئر ہوا؟ کسی ایک کا بھی رپلائی نہیں آیا؟ جی ہو گیا، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اگلا ہم سٹارٹ کرتے ہیں، حدیث ہے ہمارے پاس 400، حدیث کا ریفرنس نمبر ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ داہنے ہاتھ سے کام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا لگتا تھا۔ وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے تھے التیمنا، سیدھے ہاتھ سے، مستطاع اپنے استطاعت کے مطابق، یعنی ہر کام کرنا سیدھے ہاتھ سے پسند کرتے تھے، فی شان ہی کلی، ہر کام یعنی ہر ذی شان کام، فی طہوری ہی، وہ طہارت ہوتی یعنی طہارت میں وضو ہے یا پھر طہارت ہے غسل کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہی شامل ہو جائیں گی، ورتر وترجلی ہی، اور کنگھا کرنے میں بھی، وطن اولی ہی، اور جوتا پہننے میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ جو کاموں کا تذکرہ بھی ساتھ میں فرما دیا کہ چاہے وہ طہارت کرنا ہے، اب طہارت سیدھے ہاتھ سے کرنا کیسے کیسے ہوگا؟ یعنی ہم غسل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے باڈی کو بھی ہم دو پارٹس میں پورا ڈیوائڈ کر لیں گے، کیسے کہ ہمارے جو سر ہے، سر میں ہم درمیان میں مانگ نکالتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو سر بھی ڈیوائڈ ہو گیا، پھر ہمارا سیدھا ہاتھ، ہماری ٹانگ ہے رائٹ والی، یہ سارا ڈیوائڈ ہو گیا۔ تو جب بھی غسل بھی کرنا ہے تو پہلے جو ہے سیدھی سائڈ پہ ہم نے پانی ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد بائیں سائڈ پہ، یعنی جو سٹارٹ ہے آپ کا ہر اچھے کام کا، غسل کرنا، آپ پاکی حاصل کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے ہم اسی حدیث کو اگر ہم اپنا ریفرنس بنا لیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر ذی شان کام، اب جب واش روم جانے لگیں گے تو کون سا پاؤں اندر رکھیں گے؟ بالکل ٹھیک آمنا سن، ہم لیفٹ جو پاؤں ہے وہ اندر رکھیں گے۔ یہ کام کوئی اچھا ذیشان کام نہیں ہے، اس میں کنسیڈر نہیں ہو رہا، لیکن ہم جب واپس آئیں گے، واپس آنے پہ ہم کون سا پاؤں اندر رکھیں گے، باہر رکھیں گے؟ بالکل افشا عمران، ماشاء اللہ، ہم رائٹ پاؤں جو ہے اپنا وہ باہر رکھیں گے، اور پھر غفرانہ کا بھی کہیں گے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں گے، یہ پڑھا تھا نا ہم نے، یاد رکھا کرے، پچھلی بھی جو حدیث ہیں ان کو بھی یاد رکھا کرے، ماشاء اللہ۔ اچھا، ابھی ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں، پہلے ہم حدیث کی توضیح دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہنی جانب سے ہر کام شروع کرتے، وضو کیا، دہنا ہاتھ دھویا، دہنا پیر دھویا جو پاؤں دھونے لگے، ٹھیک ہے؟ اب کرتا پہنیں گے تو کیا کریں گے؟ پہلے دہنے ہاتھ سے سٹارٹ کریں گے، دہنا ہاتھ جو ہے وہ کف کے اندر ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے ٹراؤزر میں بھی، ٹراؤزر پہنتے ہوئے بھی ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنا سیدھا پاؤں اندر ڈال سکتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے؟ اور پھر کنگھی کا جو انتخاب ہے وہ بھی داہنی سائڈ سے ہم شروع کر سکتے ہیں، اگر رنگ پہننی ہے، ٹھیک ہے، تو دائیں ہاتھ میں پہن سکتے ہیں۔ اب سرما لگانا جو ہے وہ پہلے دائیں آنکھ میں سلائی لگانی ہے اور پھر بائیں آنکھ میں۔ اسی طرح سے ہم ناخن کاٹ رہے ہیں تو ہم اس کا مطلب ہے، ہم اپنی فطرت والے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ناخن کاٹنا یہ بھی جو ہے یہ سنت میں شامل ہے، انبیاء کی جو سنت ہے اس میں یہ سارے کام ہم نے پڑھے ہیں۔ تو نیلز بھی کاٹنے لگے تو ہم نے داہنے ہاتھ سے سٹارٹ کرنے ہیں، پہلے داہنے ہاتھ کا اور پھر بائیں ہاتھ کا، سیم اسی طریقے سے مسافہ کا جو حکم ہے وہ بھی داہنے ہاتھ سے ہے، کھانا ہم بالکل بائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتے ورنہ شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ کھانا کھاتے ہوئے دائیں ہاتھ کا ہی انتخاب کریں، اور پانی پیتے ہوئے بھی۔ تو جو بھی کام ہم کریں ہم وہ رائٹ ہینڈ سے کریں گے، اور اس میں نیت کیا ہوگی ہماری؟ کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے، اور پھر جب ہم سنت پہ عمل کرنے کی نیت سے کوئی کام کریں گے تو اس میں ثواب بھی شامل ہو جائے گا، ہر مباح کام آپ کا ثواب والا بن جائے گا انشاءاللہ۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا احکام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حدیث ہے اس میں 401، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذا لبستم، جب تم کپڑے پہنو، وَإِذَا تَوَضَّؤْا، تَوَضَّؤْتُمْ، اور جب تم کیا کرو، وضو کرو، فَابْدَؤْا بِيَمِينِكُمْ، یعنی کہ یمین ہوتا ہے دائیں ہاتھ، ٹھیک ہے، تو اپنے دائیں ہاتھ سے شروع کرو یا سیدھے ہاتھ سے شروع کرو۔ اس کی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، وضو کا سٹارٹ ہم نے کیسے لینا ہے۔ 402 حدیث کا ریفرنس ہے، وان سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں، ٹھیک ہے، یا اس کا وضو نہیں جس نے اللہ کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے، وضو سٹارٹ کرنے سے پہلے۔ اب یہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ ایک قسم کے حکم میں ہی آ جاتی ہے کہ وضو جب آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے اللہ کا نام لے کے، اللہ کا نام ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ آمنہ نہیں، سمن شہزادی، ابھی تک میں نے ایسی کوئی جو ہے حدیث پڑھی نہیں ہے کہ تھم کو چھوڑ دینا ہے، ایسے میں نے سنا ہوا میں نے بھی ہے، لیکن ابھی تک میرے سامنے ایسی کوئی حدیث آئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو سرچ کیا جا سکتا ہے، اگر سرچ ہو گیا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں ضرور بتاؤں گی کہ تھم چھوڑنا ہے یا رائٹ ہینڈ پورا اپنے نیلز کو کاٹ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیسے کریں گے، ہم بسم اللہ سے سٹارٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ چیز جو ہے یہ غور و فکر اس پہ کرنا ہے کہ وضو کرنے کے لیے جب جائیں، ٹھیک ہے، خلوص نیت سے، خلوص دل سے ہم اس کا آغاز کریں، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے، بے شک اللہ کے نام کے ساتھ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ پورا ہمارا جو خلوص ہے وہ شامل ہو جائے ہمارے وضو کرنے سے، تو ہم اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کریں، کیونکہ وضو جو ہے یہ صرف ہاتھ پاؤں دھونے کا نام نہیں ہے کہ ہم گئے، ہم نے جلدی جلدی ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، منہ دھویا، ٹھیک ہے، ترتیب کا خیال رکھا، ہم اللہ کے نام سے شروع کریں گے کیونکہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم فرض کو پورا کرنے کا جو اہتمام کر رہے ہیں، اس میں ہماری رضا کیا ہے، ہماری رضا ہے ہمارے پیارے رب کو منانا، راضی کرنا۔ 404 میں اسی حدیث کو آگے جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہوئے ہم ایک اور روایت ہے جس میں ابو سعید خدری، ان سے یہ روایت لی گئی ہے کہ ان ابی ہے وزادو فی اولہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں زیادہ الفاظ نہیں ہے، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، یعنی اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے ہم نے دونوں حدیث میں یہ دیکھ لیا، اور یہ ہم جانتے ہیں اللہ کا بہت احسان ہے کہ وضو ہم نے پہلے کرنا ہے، وضو نہیں ہوگا ایڑیاں بھی خشک رہ جائیں گی تو کیا ہوگا پھر، وضو مکمل نہیں ہوگا اور نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی، تو پہلے جو ہے وہ وضو ہمارا کامل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو وضو اچھے طریقے سے کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم بہت سارے احادیث پڑھ چکے ہیں۔ 405 بھی اسی پیٹرن پہ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَأَن لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قولا، انہوں نے کہا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پوچھا، ٹھیک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اخبرنی، مجھے خبر دیں، عن الوضوء، اپنے جو وضو ہے اس کے بارے میں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسبغ الوضوء، اپنے وضو کو مکمل کرو، وخلل بین الاصابع، خلل مطلب خلال کرو، خلال ہم کرتے ہیں نا وضو کے، جب ہم مسح کرتے ہیں تو ہم اپنے انگلیوں کے بیچ میں بھی ایک خلال کرتے ہیں، یعنی دوسری انگلیاں جو ہیں
اس سے انگلیوں کے جو جوڑ کہہ سکتے ہیں، یا انگلیوں کے درمیان والی جو جگہ ہے، ٹھیک ہے، انگلیوں کے بیچ میں، بالکل آپ نہ سن لو، انگلیوں کے بیچ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں بھی ہم کنفرم کر لیں پانی پہنچا یا نہیں پہنچا، ٹھیک ہے۔ تو خلال کرنے سے کیا ہوگا، اگر وہاں تھوڑی بہت اس طرح سے گنجائش کوئی ایسی رہ گئی ہوگی کہ پانی نہیں پہنچا، تو پھر کیا ہوگا، پانی پہنچ جائے گا۔ وبالغ، اچھے طریقے سے، فی الاستنشاق، ناک کے اندر پانی ڈالو، ٹھیک ہے۔ الا ان تکون صائمن، سوائے اس کے کہ تم روزے سے ہو، ٹھیک ہے، یہ سوائے اس کے کہ جب کوئی کیوں نہ چڑھائے پانی ناک میں، روزے کی حالت میں۔ جی دانیہ کلیم، ماشاء اللہ، پانی جو ہے وہ حلق کے ذریعے سے معدے میں جا سکتا ہے۔ آمنہ آپ کا بھی اور رضوانہ آپ کا بھی جواب بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ مجھے کچھ میسیجز آ رہے ہیں کہ میری وائس کٹ ہو رہی ہے، کنفرم کر دیں کہ واقعی میری آواز جو ہے وہ کٹ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کا نیٹ ورک چینج کر کے دوبارہ سے سٹارٹ کرتی ہوں انشاءاللہ۔ آپ کی آواز کلیئر ہے، ایکسکیوز می۔ تو بہت سارے لوگوں نے جی جی کہا ہے کہ میری آواز جو ہے وہ کٹ ہو رہی ہے، آپ کنفرم کر دیں، میسیجز میں ہی بتا دیں کلیئر ہے۔ آپ ہی چلے ماشاء اللہ، شورٹ ٹائم کے لیے گئی تھی، آپ ٹھیک ہے؟ اچھا چلے، بہت شکریہ۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے حدیث میں کیا پڑھا، ہم نے اس حدیث میں پڑھا کہ وضو کامل کیا کرو، مکمل وضو کیا کرو، اور اس مکمل میں جو ہے وہ خلال بھی بتا دیا، انگلیوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اور اس استنشاق کو بھی مکمل کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ تاکید کر دی کہ جب استنشاق کرو تو اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے کرو، ٹھیک ہے۔ پانی جیسے ہی ہم ناک میں اندر چڑھاتے ہیں، اس سے بہت اطمینان اور بہت فریشنس کا احساس ہوتا ہے، تو اس میں انسان جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کام کو کرے، اس میں کنجوسی نہیں کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز بتا دی گئی کہ اگر تو آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آپ نے استنشاق نہیں کرنا بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ سے مراد اتنا آپ نے ناک میں پانی چڑھا لیا کہ وہ حلق کے ذریعے سے وہ آپ کے معدے میں پہنچ گیا، یا ایون حلق میں گیا، آپ کا حلق تر ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے روزے کی جو کنڈیشن ہے اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اس چیز کو بہت اچھے سے کنفرم کرنا ہے کہ جب بھی ہم روزے سے ہوں، ناک میں بس اتنا ہی پانی اندر چڑھانا ہے کہ وہ حلق تک نہیں پہنچے۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ضرور آپ لوگوں تک کنوے کرنی چاہیے، کیونکہ ہم سبھی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسے کلپس دیکھ لیتے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی کوئی ویڈیو نظر سے جو ہے وہ گزری ہے کہ جس میں کوئی ایک جو ہے اہل علم ہی کہوں گی میں، کیونکہ obviously کچھ علم والے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اس طرح سے فتاوی جو ہے وہ ڈراپ کرتے ہیں، اس میں یہ کہا انہوں نے کہ یہ بتایا کہ آپ ایون جب استنجا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، استنجا کر رہے ہیں تو جو مسلم شاور سے آپ استنجا کرتے ہیں اس سے نہیں کریں، کیونکہ اس سے اندیشہ ہے کہ کہیں پانی آپ کے اس راستے سے آپ کے معدے میں نہ چلا جائے۔ تو یہاں پہ بہت ہی مطلب ایک کامن سینس بنتی ہے کہ اس راستے سے معدے میں پانی کیسے جائے گا، کیا آپ استنجا اتنے پریشر سے کر رہے ہیں، یا مطلب کوئی چانس ہی نہیں بنتا نا، ٹھیک ہے۔ ناک کا تعلق حلق سے ہے، اگر ہم ناک میں پانی چڑھائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، ناک سے پانی حلق میں جائے گا، حلق سے معدے میں جا سکتا ہے، لیکن ہم استنجا کے دوران پانی کا معدے تک پہنچنا بالکل ناممکن ہے۔ تو ایسی کوئی بھی چیز آپ بھی جس طرح سے یوٹیوب پہ سرف کر رہے ہوتے ہیں، انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ ویڈیوز یا سن رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی اہل علم کو، تو اس پہ آپ کا ایک فرض بنتا ہے، آپ سب کا، ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں، آپ اس پر کام کریں، ٹھیک ہے، اس پر کنفرم کریں کہ واقعی ایسی کوئی حدیث ہے، کیونکہ ہم احادیث سے استدلال تو لیتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ استدلال لینا بنتا نہیں ہے، تو اس لیے اس سے اختلاف جو ہے وہ بنتا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔
اگلی حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں بھی انگلیوں کا جو خلال ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وَإِذَا تَوَضَّعْتَ فَخَلِّلْ، جب تم وضو کرو تو خلال کرو، بین اصابع، اپنے انگلیوں کے درمیان، وَيَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ، اور جو پیروں کی انگلیاں ان کے درمیان بھی، ٹھیک ہے، اپنے رجل کہتے ہیں پاؤں کو، ٹھیک ہے، پیروں کی جو انگلیاں ہیں ان کا بھی خلال کریں۔ کس سے کرنا ہے؟ چلے وہ ہم اگلی حدیث میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پیروں کی جو انگلیاں ہیں ان میں بھی ہم نے خلال کر کے یہ چیز کنفرم کر لینی ہے کہ وہاں تک بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے۔ اب یہاں پہ ہم یہ چیز سمجھ چکے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ ہاتھوں کے جو درمیان والے حصے ہیں، اصابع یعنی جوڑ جو ہو سکتے ہیں ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان کے جو حصے ہیں وہاں تک پانی نہیں پہنچتا، لیکن اگر ہم خلال کر کے اس چیز کو کنفرم کر لیتے ہیں تو ہمارا وضو کامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس سے ہمیں بہت نظافت کا احساس ہوگا، اطمینان کا، اور ایک فریشنس فیل ہوگی کہ ہم نے اپنا وضو کر لیا۔ اگلی حدیث ہے 407۔ آپ نے ماشاءاللہ پہلے ہی جواب دے دیے سب لوگوں نے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو ماشاءاللہ پہلے سے ہی پتہ ہے اس چیز کا، سب کے جواب بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ انگلیوں میں سے یہ بھی بتا دیا جا رہا ہے، اگلی حدیث میں پڑھتے ہیں، پہلے ہم اس کو۔ مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رأیتو، میں نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اذا تودع، جب وہ وضو کر رہے تھے، یدلو کا، تو وہ مل لیتے تھے، ٹھیک ہے، ملنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ مسا کہہ سکتے ہیں، ملنا مس کرنا، ٹھیک ہے، اصابع رجلہ، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان مل لیتے تھے، بخنصر ہی، کس سے؟ چھوٹی انگلی کو خنصر کہا جاتا ہے، یعنی اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے وہ مسا کر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم نے پاؤں کی انگلیوں کو مسا ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یعنی خلال کیسے کریں گے؟ جو ہمارے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے، ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، اہل علم کہتے ہیں کہ اس کو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے مسا جو ہے وہ ثابت ہے۔ اب ہم اگلی حدیث دیکھتے ہیں جس میں داڑھی کا خلال آتا ہے۔ اب یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ انشاءاللہ ہم احادیث کو پھیلانے والے، ان کو آگے کنوے کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ حدیث ہے 408، اس کا ریفرنس ہے، وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تودع، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے، اخذ کفم من مائن، تو کیا کرتے؟ پانی سے، اس کو جو ہے وہ کف کہتے ہیں، مطلب چلو، ٹھیک ہے، چلو پانی کا ایک لیتے، فادخلوہ، تو پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ پانی داخل کرتے، فخلل بہ لحیتہ، یعنی خلال کرنے کے لیے اپنی داڑھی میں، ٹھیک ہے، اپنی داڑھی میں وہ پانی جو ہے، جو پانی انہوں نے چلو سے لیا اس سے داڑھی کا خلال کرتے تھے، وقال، اور فرماتے، ہا قضا امرنی ربی، ہا قضا یعنی ایسا ہی، امرنی حکم دیا ہے مجھے، ربی میرے رب نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے کہ داڑھی کا ایسے خلال کرنا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ جس بھی انسان کی داڑھی ہے، اب اس کا جو فیس ہے اس میں تو تھوڑا سا ایک جو جگہ ہے اس کو تو انہوں نے واش کر لیا، جس کی بھی داڑھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور داڑھی جو ہے یہ سنت ہے، یہ مومن کی ایک شناخت ہے، تو یہ لازماً جو ہے ہونی چاہیے، اس کو پسند فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اپنے چہرے کو داڑھی سے سجایا، ٹھیک ہے، تو جو بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے وہ بھی ایسا ہی کرے۔ اگلی حدیث ہے جس میں ہم پڑھیں گے
حدیث 409 وان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یخلل لحیتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ اب کلیئر ہے، ہم نے داڑھی کا خلال بھی کلیئر کر لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسنون وضو کر کے دکھایا، ٹھیک ہے۔ اب یہ وضو انہوں نے کس سے سیکھا تھا؟ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ٹھیک ہے، مسنون ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وضو سکھایا اور پھر انہوں نے وہ وضو کر کے دکھایا۔ وَعَنْ أَبِي حَيَّةُ، ابو حیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رأیتُ، میں نے دیکھا علی کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تودع، انہوں نے وضو کیا، فغسل کفیہ، اپنے ہاتھوں کو دھویا، حتی اتقاہما، یہاں تک کہ یعنی کہ دونوں ہاتھوں کو صاف کر لیا، ثم مزمزہ، پھر انہوں نے اپنی کلی کی، سلاسن 3 بار، واستنشقا سلاسن، اور ناک میں پانی چڑھایا 3 بار، وغسل وجہہ سلاسن، پھر اپنے چہرے کو دھویا 3 بار، وذراعیہ، اور ہاتھوں کو دھویا، ٹھیک ہے، سلاسن کو 3 بار۔ ذراعیہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے میننگ ہوتے ہیں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، ٹھیک ہے۔ ومسح براسہ، پھر مسح کیا اپنے سر کا، مرہ تھا 1 بار، ثم غسل قدمیہ، پھر اپنے قدموں کو یعنی اپنے پاؤں کو دھویا، الالکعبین، ٹخنوں تک، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فاخذ فضل طہورہ، اس میں جو ہے یہ جو باؤل ہے اس میں جو ہے وہ وضو کا جو پانی تھا، فشاربہ، آپ نے پس وہ پی لیا، وہو قائم، جب وہ آپ کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، اچھا چلے اس کو پہلے مکمل کر لیں۔ ثم قال، پھر فرمایا، احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے پسند کیا، احببت، میں نے پسند کیا، ان اریکم، کہ میں تمہیں دکھاؤں، کیف کان طہور، کیسے طہارت حاصل کرتے تھے یا وضو کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں پہ آپ لوگوں کو کیا چیز ڈیفرنٹ لگی ہے، کوئی بتائے گا حدیث کو پڑھتے ہوئے؟ بالکل، آمنہ سمرو، پانی پینا، اور کیسے پانی پینا؟ کھڑے ہو کے پانی پینا، ٹھیک ہے۔ 2 بار اس حدیث میں کھڑے ہونے کا تذکرہ ہے، کیسے؟ پہلے ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی آپ نے اپنے قدم دھوئے، پاؤں دھوئے، ٹھیک ہے، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پھر سے تذکرہ ہے، یعنی اس کو ایک بار پھر سے کنفرم کیا، وَهُوَ قائم، اور وہ کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی حدیث میں 2 بار تذکرہ ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پیا۔ اب یہاں پہ اس چیز کی ہم جو ہے گنجائش دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ اب یہاں پہ ہم نے اسی طرح سے اور بھی احادیث دیکھی ہیں کہ جس میں یہ چیز کنفرم کی گئی ہے کہ کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کھڑے ہو کر پیا۔ ایک بار انہوں نے چمڑے کا جو ایک مشکیزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مشکیزے سے بھی کھڑے ہو کر پانی پیا تھا۔ تو یہاں اس چیز کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم بہت سختی سے کبھی کبھار کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا وہ بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا استدلال جو ہے ان کے پاس دلیل موجود ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس حدیث میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ اب یہاں پہ ہم اس باریکی کو سمجھتے ہوئے کیا سمجھیں گے اس کو؟ اہل علم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو کھڑے ہو کے پانی پینا پڑ جاتا ہے تو آپ پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر آپ کے لیے بیٹھ کر پینا، اطمینان سے پینا آپ کے لیے پاسبل ہے، کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ باہر ہیں کہیں، آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، مطلب آپ کے لیے ایزی نہیں ہے، اور کہیں کوئی ایسا کھانا سرو کیا گیا ہے آپ کے لیے، آپ کے پاس کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، یا کچھ ایسا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یا بیٹھنے کی اگر جگہ ہے تو دور ہے، یا کچھ بھی، تو کھڑے ہو کر پانی پینا وہاں پر ٹھیک ہے۔
بالکل آپ کی بات صحیح ہے دانیہ، اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ ہمیں پہلے جو ہے اسی چیز پہ ہمیں عمل کرنا ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھ کر ہم پانی پئیں، لیکن کبھی ایسا ہو جائے کہ پینا پڑے تو ہم پی بھی سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث ہے ہمارے پاس 411، وان عبد خیر رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ قال، حضرت عن عبد خیر رحمت اللہ فرماتے ہیں، نحن جلوس، جلس جو ہے ہم کہتے ہیں بیٹھنے کو، نحن جلوس ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور ننظر الی علی، اور علی کی طرف دیکھ رہے تھے، علی حین توضا، جب علی نے وضو کیا، ٹھیک ہے، فادخلا یدہ الیمنا، تو اپنے دائیں ہاتھ کو داخل کیا، فملا فملا فما ہو، فملا یعنی کہ منہ کو بھر لیا اپنا، ٹھیک ہے، اپنے منہ کو بھر لیا، فمدمدا، اور پھر کلی کی، وستنشقا، اور پھر ناک میں پانی چڑھایا، وناسرا، اور پھر ناک سے پانی جھاڑا، بیدہ الیسریٰ، کس سے؟ اپنے الٹے ہاتھ سے ناک سے پانی جھاڑا یا پھر ناک کو صاف کیا، فعلی ھذا ثلاثا، اور انہوں نے ایسا کتنی بار کیا؟ 3 بار، ثلاثہ مرتين، تین بار ایسا کیا، ثم قال، پھر فرمایا، من سرہ ان ينظر الى طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو چاہتا ہو کہ وہ دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو، فہذا طہورہ، تو وہ ایسا وضو تھا، ٹھیک ہے، تو ان کا وضو کیسا تھا؟ ایسا تھا، ایسا مطلب جو کہ حضرت علی نے کر کے دکھایا۔ اب یہاں پہ آپ کو کیا چیز ڈیفرنٹ لگ رہی ہے؟ پوری حدیث ہم نے، یہ جو وضو کا طریقہ ہے یہ تو ہم نے بار بار دیکھا، لیکن یہاں پہ کیا چیز جو ہے وہ مختلف ہے جو یہاں پہ ہی بیان کی گئی ہے؟ کون بتائے گا؟ نہیں، 3 بار والی حدیث تو ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے، بالکل بھی نہیں، ناک میں پانی والی حدیث بھی ہم نے بہت بار پڑھی ہے۔ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں جو چیز ڈیفرنٹ ہے وہ کیا ہے۔ ہم اب تک استنشاق، استنثار کے بارے میں پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، ناک میں پانی اچھے سے چڑھایا، ناک کو جھاڑا، ہم بار بار اس چیز کو پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں جو چیز ڈیفرنٹ لگی ہے وہ ہے یہ کہ ناک کو جو جھاڑا ہے وہ کس ہاتھ سے ہے؟ الٹے ہاتھ سے، ٹھیک ہے، سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا ہے، لیکن صفائی کس سے کرنی ہے؟ صفائی کرنی ہے الٹے ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ کیسے چڑھائیں گے؟ اپنی جو ہماری کف ہے اس میں پانی لے لیں گے، ٹھیک ہے، پانی لینے کے بعد کلی کی آدھا پانی بچایا، ناک کے اندر داخل کیا، اسے ناک سے سک کر لیا، ٹھیک ہے، پانی چڑھا لیا۔ اب جو صفائی ہے وہ ہم نے الٹے ہاتھ سے کرنی ہے، سیدھے ہاتھ سے نہیں کرنی۔ اور سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام کرنا، سیدھے ہاتھ سے وہ ایسا کوئی کام کریں جو کہ بہتر کام نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب صفائی اچھا کام ہے، لیکن جو ناک کی صفائی ہے، کان کی صفائی ہے، جب بھی آپ کو کرنی پڑے تو اس کے لیے آپ الٹے ہاتھ کا ہی انتخاب کریں۔ ابھی پڑھا تھا نا ہم نے، ٹھیک ہے، آگے ہم ایک اور حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں 412 حدیث ہے، وان عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رائت تو، میں نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مدمدہ، انہوں نے کلی کی، واستنشقا، اور ناک میں پانی چڑھایا، من کفن واحدتن، ایک ہی چلو سے، فعل ذالک ثلاثا، اور ایسا انہوں نے 3 بار کیا۔ اب یہ طریقہ سب کو کلیئر ہے؟ من کفن واحدن، ٹھیک ہے، ایک ہی چلو سے، ایک ہی چلو سے کیسے کر سکتے ہیں ہم نے سفیشینٹ پانی لیا،
اپنے چلو میں، ٹھیک ہے، اس کو پہلے جو ہے اس سے کلی کا پانی منہ میں ڈال لیا اور آدھا پانی بچا دیا، اس سے ناک میں چڑھا لیا، ٹھیک ہے، ناک نے اس کو سک کر لیا، پھر ہم نے ایک اور چلو لیا، پھر ہم نے اسی طریقے سے اس کو ریپیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز جو ہے ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت ہے، اور وہ طریقہ بھی ثابت ہے کہ 3 بار کلی کی، پھر 3 بار مطلب الگ الگ چلو لے کے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا۔ تو ہم ایسا کر سکتے ہیں نا کہ کبھی اس حدیث پہ عمل کر لیں اور کبھی اس حدیث سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں طریقے ثابت ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ٹائم ہے ہمارے پاس، تو اور حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ ہم ایک آدھ اور حدیث بھی پڑھ لیں؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ آپ ہینڈ ریز کرنے والوں کے لیے ہم تھوڑا سا اور بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب اس میں ہم سر کا مسح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں سر کا مسح ہم نے پہلے بھی وضو کے طریقوں میں پڑھا ہے، مزید بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نے سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسح براسہ واذنیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسح کیا اپنے سر کا اور اپنے کانوں کا۔ باطنہما، یعنی جو اندر والا جو حصہ ہے، بے سبحتین، اپنے جو شہادت کی انگلی ہے اس سے، وظاہرہما، اور جو باہر کا حصہ ہے جو ظاہر ہے، بے ابہامیہ، جو انگوٹھے ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے اپنے سر کا مسح اس طریقے سے کرنا ہے، پریکٹس کر کے ابھی دیکھ لیں کیسے ہوگا کہ آپ کا جو کان کا جو حصہ ہے، ٹھیک ہے، جو ظاہر والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو شہادت کی انگلی اس کے سوراخ میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے، اور اس حصے کا مسح کر لیں گے، اور پھر یہ کون سا حصہ ہو گیا؟ یہ باطن والا حصہ ہو گیا۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، اس حدیث کو آپ نے اسلام 360 یا پھر اسلام 1 سے پورا دیکھ لینا ہے، کیونکہ شاید کوئی مس پرنٹنگ ہے، پوری حدیث یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے، وہاں سے آپ دیکھیں گے تو اگلی ورڈنگ بھی آپ کو عربک کے لیے مل جائے گی، باقی ٹرانسلیشن تو پوری ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اپنا جو انگوٹھے ہیں، انگوٹھے سے باہر والا حصہ، باہر والا کون سا حصہ ہوگا؟ جہاں سے پھر ہمارا کان کی پچھلی سائڈ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ انگوٹھے رکھ کے اور پھر اس کا مسح، اور اندر کے جو حصہ ہے آپ کے کانوں کے سوراخ، اور پھر جو باقی جو حصہ ہے اس کا ہم شہادت کی انگلی سے مسح کرتے ہوئے انگوٹھوں کو پیچھے سے مسح کر لیں گے، کانوں کے پیچھے سے۔ کیا آپ سب لوگوں نے پریکٹس کر کے دیکھ لیا ابھی؟ ماشاء اللہ، بہت اچھے، شاباش۔ اچھا، یہ ہمارا سر کا مسح اس طریقے سے کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل اس کو مزید ہم دیکھیں گے۔ ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انما رات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے وضو کرتے دیکھا، یا ودعو، جب وہ وضو کر رہے تھے، قالت، تو وہ کہتی ہیں، فماسح راسہ، انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا، ما اقبلا، یعنی جو سٹارٹ جیسے لیتے ہیں، منہ وما ادبرا، یعنی پیشانی سے سٹارٹ کیا اور پھر پیچھے کی طرف گئے، وَالصُّدْغَيْهِ، اور یہ جو کن پٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس پر مسح کیا، وَأُذُنَيْهِ، اور کانوں پر، مرتن واحدن، یعنی ایک بار جو ہے یہ مسح کیا۔ ایک اور روایت میں کیا موجود ہے کہ انہ تودع فدخل اصبعیہ فی حجری اذنیہ۔ اب یہاں آپ کو کلیئر ہو رہا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، فادخلا، تو داخل کیا، اصبعیہ، اپنے شہادت کی انگلی کو، فی حجرہ اذنیہ، یعنی کہ جو حجرہ کہتے ہیں اندر کا حصہ، اذنیہ، اپنے کانوں کا، کانوں کے جو سوراخ ہوتے ہیں، کائنات بالکل بھی نہیں
गर्दन का मसा साबित नहीं है। अब तक जितनी भी हदीस हमने पढ़ी हैं, आगे भी पढ़ेंगे, गर्दन का मसा साबित नहीं है, गर्दन का मसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कनपट्टियों का भी तस्करा आ गया। ठीक है, वसुद गई ही यानी दोनों कनपट्टियों पर। मैं चाहती हूँ आप लोग इसको भी प्रैक्टिस कर लें। अब दोनों कनपट्टियों पर मसा कैसे होगा? आप अपनी उंगलियों के जो अंगूठे हैं इनको रखें कनपट्टियों पर, ठीक है, बाकी हाथ आपका आपकी पेशानी वाली साइड पे हो। दोनों कनपट्टियों पे दोनों अंगूठे रख के आप स्टार्ट करें, ठीक है, पीछे ले जाएं गुद्दी तक, हाँ जी, थंब से गुद्दी से तक ले जाएं, फिर उसको वापस ले आएं। अब क्या होगा, कनपट्टियों का भी वुजू वो मसा हो गया, ठीक है। और जो आपकी शहादत की उंगली है उसको कानों के सुराखों में डाल के उसको उन सुराखों से बाहर लाए और फिर अंगूठे से कान की पिछली साइड का मसा कर लें। तो किस किस ने ये प्रैक्टिस कर लिया? माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो जाए। आप लोगों का प्रैक्टिस करना इस बात का सबूत है कि आप चाहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ही वजू करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बारीकी से एक एक चीज जो है वो हमें समझाई, हमें करके दिखाई। किस लिए? ताकि हम इन छोटे छोटे अपने जो अमल हैं इनसे भी हम अजर व सवाब हासिल करें, और सुन्नत पर अमल करने का जो सवाब है उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो किस कदर होगा। और हम अल्लाह ताला से भरपूर उम्मीद रखते हैं, पूरी उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस अजर से नवाजेंगे इंशाल्लाह। 7 मिनट रहते हैं, 8 मिनट रहते हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि वो भी हमारे वेस्ट नहीं हो, ठीक है। आप लोग एक और हदीस भी पढ़ लें क्योंकि वो भी इसी से ही रिलेटेड है, एक रेलेवेंट हदीस है। तो इसमें हम देखते हैं, हदीस है 415, वन अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत जैद अब्दुल्ला बिन जैद से ये रिवायत है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, अन्नहु राअन नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवद्दा वजू करते, व अन्नहु मसहा, तो उन्होंने क्या किया, अपने सर का मसा किया, ठीक है, रासहु, अपने सर का, बिमाइन, पानी से, गैर फजली यदैहि, यानी कि उस पानी से, गैर फजली यदैहि, जो पहले से हाथों पर लगा हुआ था वो नहीं, बल्कि दोबारा से एक नया पानी लिया। तो यहाँ से ये चीज हमें साबित होती है कि हमारे हाथ वुजू में वैसे भी गीले होते हैं, यानी हमने तरतीब से हाथ धोए, अपने कुल्ली करने के बाद, नाक में पानी डालने के बाद, इस्तिंसार करने के बाद, अपने चेहरे को धोने के बाद, हमने अपनी कोहनियों तक जब वुजू कर लिया, ठीक है, धो लिया उन अज़ा को, तो हमारे हाथ गीले हैं ना, ठीक है। उस हाथ से हमने मसा नहीं करना उन गीले हाथों से, बल्कि मसा के लिए नया पानी लेना है, ठीक है। तो नया पानी लेने के बाद हम इस तरीके से मसा करेंगे तो इंशाअल्लाह वो मसा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के एन अकॉर्डिंग होगा इंशाअल्लाह। क्लियर है? आप लोगों का कोई सवाल है तो हमारे पास बाकी 5 मिनट है, हम सवाल ले लेते हैं, अदरवाइज एक और हदीस पढ़ लेते हैं। आप लोग के हैंड रेस देख के मुझे लग रहा है आप एक और हदीस पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप लोगों का सवाल है, आप लोग मैसेजेस में बता सकते हैं मुझे। साजिदा, आपका सवाल क्या है, दोबारा से टाइप कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम क्लास को जो है वो कम्प्लीटली एंड कर लेते हैं। आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार मसा का तरीका बता दें प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल जुनैरा, मैं बताऊंगी। अब आपने जो मसा करना है, नया पानी ले लेना है, ठीक है। नया पानी हाथों पर मौजूद हो, उसको आपने जो आपके थंब हैं यानी अंगूठे, दोनों हाथों के अंगूठे दोनों कनपट्टियों पे रखे। कनपट्टी का तो पता है ना क्या होता है, ठीक है। कानों के ऊपर जो ये जगह है इसको हम कनपट्टी कहते हैं। ये जहाँ से हमें अपनी रग जो है ये भी मुझे लगता है कि फील होती है, आपकी जो रगें हैं, ठीक है, वहां पे आपने अपने दोनों अंगूठों को रख लिया, ठीक है। आपने पेशानी से आपने स्टार्ट लिया,
اور پھر اس کے بعد بالکل کن پٹی جو ہے وہ ٹیمپل ہوتی ہے. آپ نے پیشانی سے سٹارٹ لیا، دونوں ہاتھ آپ کے سر کے اوپر ہیں، آپ پیچھے لے گئے گدی تک. گدی میں گردن نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، گردن سے اوپر والا جو حصہ ہے اس کو گدی کہا جاتا ہے. وہاں تک آپ دونوں ہاتھوں کو لے گئے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ ان دونوں ہاتھوں کو واپس لے آئے پیشانی تک. پھر آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنی جو دونوں انگلیاں ہیں، شہادت والی جو انگلی ہوتی ہے، اس کو کانوں کے سوراخ کے اندر داخل کیا، اندر سے صفائی کی جیسے صفائی ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ باہر تک لے آئے اور جو دونوں انگوٹھے ہیں اس کو کان کی جو بیک سائڈ ہے، ٹھیک ہے، اس پر لے گئے اور اس کو یوں مسا کر کے واپس لے آئے. کلیئر ہے؟ اچھا، یہاں جو وضو کا پانی پینا ہے اس میں یہ تھا کہ ابھی ہم لوگ ٹیپ سے وضو کر رہے ہوتے ہیں نا، برتن سے نہیں کر رہے ہوتے. تو کوئی اگر برتن سے وضو کر رہا ہے تو وہ اس پانی کو پی سکتا ہے جو بچ گیا. گردن پر مسا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں آفیشیلی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. آپ کے سوالوں کے جواب میں انشاءاللہ دیتی رہوں گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.